बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 35। उज्जैन से वापसी पर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने दिल्ली में फतह का जश्न मनाया। उसने बकरमा जीत की मूर्ति और दीगर तस्वीर और तमासील को जो तख्तों पर बनी हुई थी पाया तख्त दिल्ली की जामे मस्जिद की दहलीज के सामने लोगों के पांव तले रोंदने के लिए बिछा दिया। उज्जैन और मालवा की फतह के बाद सुल्तान की सल्तनत काफी मजबूत हो चुकी थी, लेकिन अब सुल्तान बूढ़ा हो चुका था। यही वजह थी कि तुर्कान शाह को एक बार फिर साजिश करने का मौका मिल रहा था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की रियाया खुशहाल थी। मुल्तान से लाहौर तक और लखनौती से उज्जैन तक हर कहीं अमन, सलामती और खुशहाली का दौर दौरा था। दिल्ली अरूसुल बिलाद की हैसियत इख्तियार कर चुका था, जहां हर कोई मालदार और खुशहाल था। लेकिन सल्तनत के वस्त बल के कल्ब में इबलीसियत का एक कीड़ा कहीं कुलबुला रहा था। ये सुल्तान की बेगम तुर्कान शाह के जहन में पलने वाली साजिश का कीड़ा था। गुरदास राव तो अरसे दराज से हुकूमत की कैद में था, लेकिन चालबाज तुर्कान शाह ने फिर भी अपने रास्ते हमवार कर लिए और इस मर्तबा तो वो बहुत ही भयानक खेल खेलने वाली थी। वक्त गुजरता रहा, दिनों पर दिन गुजरते चले गए और महीनों पर महीने। बज़ाहिर हर तरफ खैर थी। नईम, सलमा, उनके बच्चे और उनका सरपरस्त अली अब्दुल्ला भी निहायत पुरअमन जिंदगी गुजार रहा था। ये अली अब्दुल्ला कौन था? ये माजी का साधु बसिंदर था। साधु बसिंदर नईम के बगैर जंगलों में तन्हाई ना काट सका और वो उज्जैन की जंग के बाद नईम के साथ दिल्ली चलाया। यहाँ नईम की मेहनत और मजहबी जज्बा रंग लाया और साधु बसिंदर ने मस्जिद के मुफ्ती आजम के हाथ पर कलमा पढ़ लिया। अब वो साधु बसिंदर नहीं था, बल्कि बुजुर्ग अली अब्दुल्ला था। और फिर इस्लामी इबादत के तरीकों ने उसे इतना लुत्फ फराहम किया कि वो एक इबादत गुजार और जिम्मेदार बुजुर्ग बन गया। सलमा के घर की तमाम तर जिम्मेदारी उस बुजुर्ग पर थी। नईम तो शाही फौज का मुलाजिम था, लेकिन उसका मजहबी जोशो खरोश अभी भी वैसे का वैसा ही था। यही वजह थी कि नईम का ज्यादा वक्त जामे मस्जिद में ही गुजरता था। इस तरह के एक दिन नईम जामे मस्जिद से गुजर जाने के लिए निकला तो उसकी नजर एक अजनबी बूढ़े पर पड़ी जो मस्जिद के बाहर किसी का मुंतजिर खड़ा था। नईम को ऐसे लगा जैसे ये उम्र रसीदा शख्स मुसलमान नहीं है बल्कि हिंदू है। यही वजह थी कि नईम उसके पास चलाया और निहायत एहतराम के साथ उससे पूछा, मैं आपकी कुछ खिदमत कर सकता हूँ? आप किसी से मिलना चाहते हैं तो मुझे बताइए। बूढ़े शख्स ने गहरी नजरों से नईम की आंखों में झांका और फिर कहने लगा, हाँ बेटा, मुझे एक नौजवान की तलाश है जो इस मस्जिद में होता है। उसका नाम नईम है। क्या तुम उसे जानते हो? बूढ़े शख्स की बात सुनकर नईम को अचंभा हुआ। उसने आंखें सुकेड़ी, माथे पर बल डाले, आधी मुस्कुराहट और आधी हैरत के तासुरात चेहरे पर लाते हुए बुजुर्ग शख्स को बताया, ऐ मोहतरम बुजुर्ग, मैं ही नईम हूँ। फरमाइए आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? नईम का सुनकर बूढ़े शख्स का बदन जोश जज्बात से कपकपाया कि उसके सामने खड़ा शख्स नईम ही है। लेकिन फिर भी उसने अपनी तसल्ली के लिए नईम से एक और सवाल किया, बेटा, क्या तुम वही नईम हो जो आज से चंद साल पहले हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता था? जी हाँ मोहतरम बुजुर्ग, मैं वही नईम हूँ। अब बूढ़े शख्स ने नईम को गले से लगा लिया। शुक्र है तुम मुझे मिल गए। मैं कितने दिन से किसी ऐसे शख्स की तलाश में मारा मारा फिर रहा था जो पहले कभी हिंदू रहा हो और सुल्तान शमसुद्दीन का करीबी भी हो। मेरा नाम दशरथ चंद्र है और मैं सुल्तान को कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि दिल्ली में भी साजिशें होती हैं, इसलिए मैं किसी पर एतमाद नहीं कर सकता। तुम पहले हिंदू थे, इसलिए मेरा और तुम्हारा कुछ ना कुछ ताल्लुक बनता है। मुझे बताया गया है कि तुम भी सुल्तान के करीब हो, इसलिए मैंने तुम पर भरोसा किया है। मेरे पास सुल्तान को बताने के लिए बहुत अहम राज है। नईम बूढ़े शख्स की बात निहायत इश्तियाक और दिलचस्पी से सुन रहा था। बूढ़े शख्स ने जब अपना नाम बताया तो नईम को यूं लगा जैसे उसने ये नाम पहले भी सुन रखा है। उसने अपने जहन पर जोर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो खुद याद करता, बूढ़े शख्स की एक और बात सुनकर नईम को सब कुछ याद आ गया। बूढ़े शख्स ने कहा था, मेरे साथ मेरी बेटी भी है। मैं एक संग तराश हूँ, भगवान इंद्र की मूर्तियां बनाता हूँ। पहले हम मालवा के बड़े मंदिर में थे, लेकिन तकदीर ने हमें उस हवस परस्त दुनिया से बेजार कर दिया। अब हम काफी अरसे से अलग थलग जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम मुझे नहीं जानते, मेरी कहानी बहुत लंबी है, फिर कभी सुनाऊंगा। इस वक्त मैं तुम्हारे सुल्तान से मिलकर एक अहम राज से खबरदार कर देना चाहता हूँ। नईम दशरथ चंद्र को पहचान चुका था। हालांकि वो कभी गुरु से ना मिला था और ना ही उसकी बेटी मोहिनी को उसने कभी देखा, लेकिन फिर भी वो उसे पहचान गया। दरअसल वो गुरु दशरथ चंद्र और मोहिनी का जिक्र अपने भैया और सुमित्रा देवी से इतनी मर्तबा सुन चुका था कि दोनों बाप बेटी उसके या सलमा के लिए अजनबी नहीं थे। वो जानता था कि उसका भाई और भाभी एक अरसे से मोहिनी का इंतजार कर रहे हैं।
ایک بار تو نعیم کے جی میں آئی کہ وہ گرو دسرت چندر سے لپٹ جائے اور اسے بتائے کہ سمترا دیوی کس بیتابی سے ان دونوں باپ بیٹی کا انتظار کر رہی ہے، لیکن پھر وہ کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے نہایت سنجیدہ لہجے میں گرو دسرت سے سوال کیا، لیکن آپ کو سلطان سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ آپ نے بتایا ہے کہ آپ دنیا سے الگ تھلگ ہو چکے ہیں، ایسے عالم میں آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ دلی میں آ کر سلطان کو ایک عجیب راز سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں؟ دراصل میں کچھ سمجھا نہیں۔ گرو دسرت نے رشک بھری نظروں سے نعیم کو دیکھا، پھر بڑی شفقت سے بولا، سچی بات یہ ہے کہ میں نے ٹھیک آدمی کو چنا ہے۔ میری تجربہ کار نگاہیں کہتی ہیں کہ تم سلطان کے وفادار ہو۔ میں تمہیں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ ہم آرام سے کسی جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں۔ میں بوڑھا ہوں، کھڑے کھڑے تھک جاؤں گا۔ نعیم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ گرو دسرت چندر نہ صرف اس کا مہمان تھا بلکہ اس کے لیے بے حد اہم بھی تھا۔ اجین سے واپسی پر سمترا دیوی نے شہزادی رضیہ سے پرکاش کو مانگ لیا تھا۔ پرکاش گرو دسرت کی بیٹی موہنی کا گنہگار تھا اور اس لحاظ سے دونوں باپ بیٹی نعیم کے لیے بے حد اہم تھے۔ اس نے بیتابی سے دائیں بائیں نظریں دوڑائی اور پھر بیتابانہ لہجے میں کہا، بے شک میں آپ کو اپنے گھر لے چلتا ہوں، لیکن آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی بھی ہے۔ گرو دسرت کی جہاندیدہ آنکھیں نعیم کی بیتابی کو بھانپ گئی۔ وہ حیران ہوا اور یہ سوچنے لگا کہ یہ نیک صورت نوجوان اس کی بیٹی میں زیادہ دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کے تمام شکوک رفع ہو گئے تھے کہ وہ دوبارہ شک کا شکار ہو گیا۔ وہ سانپ کا ڈسا تھا، اس لیے رسی سے بھی ڈرتا تھا۔ اس نے نعیم کی بات کا جواب دینے کے لیے کہا، میری بیٹی میرے ساتھ ہے، ہم ایک سرائے میں مقیم ہیں۔ بیٹا، تمہاری آنکھیں دیکھ کر مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں تم سے مل چکا ہوں۔ تم پر بھروسہ کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن کیا کروں، حالات نے مجھے شکی مزاج بنا دیا ہے۔ اب گوں کا شکار ہوں کہ تم پر اعتبار کروں یا نہیں۔ گرو دسرت نے اپنے شک کا اظہار کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اب ضروری تھا کہ نعیم اس کے شک کو دور کرتا، ورنہ شاید وہ خاص راز کی بات نعیم معلوم نہیں کر پاتا جس کے لیے گرو نے نعیم پر بھروسہ کیا تھا۔ چنانچہ نعیم نے آہستہ آہستہ انکشاف کرنے شروع کر دیے۔ سب سے پہلے اس نے کہا، گرو دسرت چندر، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ میری بیتابی کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ ہے کہ میں آپ کو اور آپ کی بیٹی کو پہلے سے جانتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم لوگ کبھی ملے نہیں ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں اور آپ مجھ پر اعتبار کر سکتے ہیں۔ گرو دسرت آنکھیں پھاڑ کر نعیم کا چہرہ تکنے لگا۔ نعیم کی بات ابھی جاری تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، گرو جی، میں اشوک کا چھوٹا بھائی ہوں اور سمترا دیوی میری بھابھی ہیں۔ آپ اور موہنی نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ میری بھابھی اور بھیا بلکہ ہم سب نے نہ جانے کتنے مہینے تک آپ کو اور موہنی جی کو تلاش کیا۔ اب گرو دسرت چندر کا جسم کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرزنے لگا۔ وہ اتنے بڑے اتفاق کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں ششدر رہ گئی تھی۔ نعیم کی بات ختم ہوئی تو اس نے دیکھا کہ گرو دسرت چندر چھم چھم آنسو بہا رہا تھا۔ اب گرو کو کوئی شک باقی نہ رہا تھا۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے نعیم کو گلے لگا لیا۔ جذبات کی شدت سے اسے کچھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ کبھی وہ نعیم کا ماتھا چومتا اور کبھی رونے لگتا۔ اس نے نعیم پر بھروسہ کر لیا۔ وہ دونوں پہلے اس سرائے میں آئے جہاں موہنی اپنے باپ کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ نعیم کے بارے میں جان کر موہنی بھی نہال ہو گئی اور وہ فرتے جذبات سے رونے لگی۔ نعیم ان دونوں باپ بیٹی کو ساتھ لے کر گھر آیا تو اس کی بیوی ہندو مہمانوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر مہمانوں کی سیوا میں لگ گئی اور ایک عرصے بعد موہنی کو یوں لگا جیسے وہ اپنوں میں آ گئی ہے۔ جب سب کاموں سے فارغ ہو کر مہمان اور میزبان اکٹھے ہوئے تو گرو دسرت نے نعیم کو اس سوال کا جواب دینا شروع کیا جو نعیم نے جامع مسجد کے سامنے پوچھا تھا۔ نعیم نے پوچھا تھا کہ وہ جنگل کی الگ تھلگ زندگی چھوڑ کر سلطان کی ہمدردی کا جذبہ دل میں لیے دلی کیوں آ پہنچا ہے۔ گرو دسرت نے کہا، نعیم، تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ مجھے سلطان سے کیا ہمدردی ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میری بیٹی کو چتا میں زندہ جلنے سے بچانے والے سلطان ہی کے سپاہی تھے، اور پھر ہمارے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچانے والی ہستی بھی تو سلطان کی ہی ہے۔ میں اور میری بیٹی سلطان کے احسانات کا بار نہیں اٹھا سکتے، اس لیے ہم یہاں چلے آئے اور میں تم کو وہ راز کی بات بتاتا ہوں جس کے لیے ہم دونوں باپ بیٹی نے اتنا لمبا سفر کیا۔ محفل میں موجود سبھی لوگ ہمتن گوش ہو گئے۔ سلمہ بھی کام چھوڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ گرو دسرت چندر بول رہا تھا، میں اور میری بیٹی جنگل میں اپنا جھونپڑا بنا کر اپنی زندگی کے باقی دن کاٹ رہے تھے کہ چند روز قبل ہمارے قریب سے دو اجنبی مسافر گزرے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ دیر قیام کیا اور پھر باتوں ہی باتوں میں ہمیں بتایا کہ وہ بھیلسان کے راجا کی طرف ملکہ دہلی کا خط لے کر جا رہے ہیں۔ ملکہ دہلی کا نام انہوں نے ترکان شاہ پکارا تھا۔ وہ بہت کہے لگا رہے تھے۔ جب وہ نہانے لگے تو میں نے ان کے لباس سے خط نکال کر پڑھ لیا، اور جب میں نے ملکہ دہلی کا خط پڑھا تو ساری حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی، اور میں نے اپنا فرض جانا کہ میں سلطان کو اس خطرے سے آگاہ کروں۔
تمہارے سلطان کو بہت بڑا خطرہ درپیش ہے۔ تمہارے محل کے اندر سازش مکمل ہو چکی ہے۔ اچانک کسی رات سلطان کو اس کی شہزادی سمیت قتل کر دیا جائے گا اور دلی کے تخت پر ملکہ کا بیٹا رکن الدین فیروز شاہ براجمان ہو جائے گا۔ یہ بہت گہری سازش ہے۔ بھیلسان کے راجہ کو اجین پر فوج کشی کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ سلطان کی ملکہ سلطان کی جانی دشمن ہے اور خود سلطان شمس الدین التمش اس بات سے بے خبر ہے۔ بوڑھے دسارا چندر نے بات مکمل کی تو پتہ چلا کہ کمرے میں موجود ہر شخص کو سانپ سونگ گیا تھا۔ سب کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹی ہوئی تھی اور سب کے منہ ہکا بکا کھلے تھے۔ انہیں گویا ترکان شاہ کی حقیقت جان کر اعصاب شکن دھچکا لگا تھا۔ یہ تو سچ مچ سلطان کے خلاف ایک بھیانک سازش تھی۔ سازش کی کلئی ابھی پوری طرح نہ کھلی تھی۔ گرو دسرت کے بیان سے ترکان شاہ کا جرم ثابت نہیں ہوتا تھا۔ سلطان کو سازش کا پتہ چلا تو وہ دکھی ہو گیا۔ وہ ترکان شاہ کو سزا دینا چاہتا تھا۔ سلطان کو ساری خبر شہزادی رضیہ نے سنائی تھی اور شہزادی رضیہ کو تمام تفصیل سلمہ نے بتائی تھی۔ سب کچھ زبانی ہی ہوا تھا، نہ کوئی ثبوت تھا اور نہ کوئی مہر جس پر سلطان پہلے کی طرح ثبوت ڈالتا۔ سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ جو کچھ بھی تھا خفیہ طور پر ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان سب کچھ جان کر بھی کچھ نہ کر سکا۔ کسی بادشاہ کو مطلق العنان حاکم سمجھنے والے لوگ اگر اس وقت سلطان کے دل کا حال جان لیتے تو یہ جان کر حیران رہ جاتے کہ آج یہ سلطان کتنا مجبور تھا۔ سلطان اور تو کچھ نہ کر سکا، لیکن اس نے احتیاطاً بہت سے اقدامات کیے۔ اس نے شاہی محافظ دستے میں تبدیلیاں کی اور یاقوت حبشی کو مزید محتاط رہنے کا حکم دیا۔ اس طرح بادشاہ نے محل میں بہت سے ملازموں کو برطرف کر دیا اور بہت سے با اعتماد لوگوں کو قریب کر لیا۔ ترکان شاہ حیران تھی کہ آخر سلطان کو سازش کی سنگن کہاں سے ملی۔ وہ بہت بے چین تھی کیونکہ اس کی برسوں کی محنت پر پانی پھر رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو دلی کا حکمران بنانے کے لیے کتنا بھیانک کھیل کھیلا یہ تو صرف وہی جانتی تھی۔ اس سازش میں اس کا خاص الخاص کارندہ عباس خواجہ تھا۔ یہ شخص 2 سال پہلے ہی ملتان سے دلی منتقل ہوا۔ عباس خواجہ اصل میں اسماعیلیہ فرقے کا ایک متشدد داعی تھا۔ غزنوی کے دور میں جب ملتان کو اسماعیلیوں سے چھین کر دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا تو اسماعیلیہ تحریک پھر زیر زمین ہو گئی۔ اسماعیلیہ فرقے کا ایک اٹل قانون تھا، امام حاضر دعوت غائب، دعوت حاضر امام غائب۔ ملتان میں داؤد بن نصر اسماعیلی کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی امام غائب ہو گیا اور دعوت حاضر ہونے کا مطلب تھا کہ اب زیر زمین تحریک کو پھیلایا جائے۔ چنانچہ اسی جذبے کے ساتھ 2 سال پہلے عباس خواجہ دلی آیا۔ اس نے یہاں کاروبار شروع کیا اور جلد ہی دلی کے امراء میں شمار ہونے لگا۔ وہ اسماعیلیوں کی خواجہ قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ عباس خواجہ بہت گہرا آدمی تھا۔ اس نے جلد ہی ملتان کے اور بھی بہت سے اسماعیلی خاندانوں کو دلی میں آباد کر دیا۔ ان لوگوں نے یہودیوں کا طریقہ کار پر دلی کے پرانے رہائشیوں سے بھاری رقموں پر مکان خرید لیے اور اب دلی میں اچھے خاصے اسماعیلی آباد تھے۔ یہ سب کچھ 2 سالوں میں ہوا تھا اور اب تو دلی کی جامع مسجد میں کبھی کبھار بڑے مفتی صاحب کے پاس اسماعیلیوں کے مناظرے بھی ہو جایا کرتے تھے۔ اسماعیلیوں کی آبادکاری کے بعد ترکان شاہ کو کھل کر سازش کرنے کا موقع مل گیا۔ ترکان شاہ کا وجود اسماعیلیوں کے لیے بھی کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ عباس خواجہ جانتا تھا کہ جب تک وہ دہلی کی حکومت پر کاری ضرب نہیں لگا دیتے ملتان انہیں واپس نہیں مل سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس مرتبہ وہ دلی کی سلطنت کو بنیاد سے ہی کھوکھلا کر دینا چاہتے تھے اور اس سازش میں بادشاہ کی بیوی سے بڑھ کر اس کا مددگار کون ہو سکتا تھا۔ چنانچہ بہت کم وقت میں اسماعیلیوں کی امیدیں بر آئی۔ یہ عباس خواجہ ہی تھا جس نے ترکان شاہ کو بھیلسان کے راجہ سے مدد مانگنے پر آمادہ کیا تھا۔ ترکان شاہ تو نہ چاہتی تھی کہ کافروں سے کچھ مدد حاصل کی جائے، لیکن عباس خواجہ نے اسے اپنی چرب زبانی کے ذریعے رام کر لیا۔ ترکان شاہ خود عباس کی اصلیت سے واقف نہ تھی۔ دلی کی جامع مسجد میں فتنہ انگیزی پھیلانے والے اسماعیلی ظاہری طور پر عباس خواجہ سے کوئی رابطہ نہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عباس خواجہ کی اصلیت ابھی تک چھپی ہوئی تھی۔ ترکان شاہ نے عباس خواجہ کے مجبور کرنے پر بھیلسان کے ہندو راجہ کو مدد کے لیے خط لکھ دیا۔ اپنے بیٹے رکن الدین کو بادشاہ بنانے کے جنون میں ترکان شاہ اسلامی سلطنت کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ دراصل وہ اس دن سے سخت غصے میں تھی جس دن سے بادشاہ نے شہزادی رضیہ کی ولی عہدی کا اعلان کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، لیکن سلطان کے اچانک اقدامات کو دیکھ کر ترکان شاہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے فوراً عباس خواجہ کو بلوایا اور اس سے کہا، عباس، سلطان کے اقدامات کی بابت تمہیں پتہ چل چکا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ سلطان کو ہماری سازش کی سنگن مل گئی ہے، اس لیے ہمیں کچھ دن اپنے سب کام بند کرنے ہوں گے۔ تم دلی کی جامع مسجد میں فسادات کروانے کا منصوبہ کچھ دن کے لیے ترک کر دو اور میں محل میں اپنی تمام سرگرمیاں بند کر دیتی ہوں۔ میں رکن الدین کو بھی سمجھا دوں گی۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ عباس خواجہ کو سلطانی اقدامات کی خبر مل چکی تھی۔ وہ بھی دل ہی دل میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ وہ بھی اپنی سازش کو ناکام ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ آپ بجا فرماتی ہیں۔
میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن میں شہزادہ حضور کی طرف سے زیادہ فکر مند ہوں۔ انہوں نے شراب کے نشے میں کہیں کچھ اگل دیا تو نہیں، وہ کچھ نہیں اگل سکتا، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ اسے کچھ معلوم ہی نہیں۔ وہ تو صرف اتنا جانتا ہے کہ وہ بادشاہ بنے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تم رکن الدین کی فکر مت کرو، لیکن تم اپنے سب آدمیوں کو اپنے کام سے روک دو۔ بازاروں اور گلیوں میں گھوم کر سلطان کے خلاف لوگوں کو اکسانے کا کام بھی بند کر دو۔ جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو ہم پھر اپنا کام شروع کر دیں گے۔ عباس خواجہ سعادت مندی سے سر ہلا رہا تھا۔ وہ ایک کامیاب بیوپاری تھا اور نفع اور نقصان کی باتیں خوب سمجھتا تھا۔ چنانچہ سازشیوں کے درمیان یہ طے پایا کہ سلطنت کے خلاف سرگرمیوں کو وقتی طور پر روک دیا جائے، لیکن پھر بھی وہ سلطان کو مزید اقدامات کرنے سے نہ روک سکے۔ سلطان کا اگلا قدم بھیلسان کے خلاف تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھیلسان کے راجہ کو ضرور سبق سکھائے گا۔ شہزادی رضیہ نے سلطان کو بھیلسان پر حملہ نہ کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ پایہ تخت کو آپ کی ضرورت ہے، یہاں کوئی گہری سازش کی جا رہی ہے، ایسے حالات میں آپ کا جانا ٹھیک نہیں۔ لیکن سلطان نے رضیہ کو عجیب جواب دیا تھا۔ سلطان نے کہا تھا، اس مرتبہ ہماری بیٹی پایہ تخت کو سنبھالے گی، یہ تمہاری صلاحیتوں کا امتحان ہوگا رضیہ۔ دراصل میں خود چاہتا ہوں کہ یہ سازش کھل کر سامنے آ جائے۔ میرے جانے سے سازشی کردار کھل کر سامنے آ جائیں گے اور تم ان پر گرفت کرو گی، جبکہ دوسری طرف بھیلسان کے راجہ کو سبق سکھانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے تم ہمیں بھیلسان پر فوج کشی کرنے سے نہ روکو، اللہ ہمارا مددگار ہوگا۔ رضیہ مزید کچھ نہ کہہ سکی، لیکن اس کا دل ڈر رہا تھا کہ اس مرتبہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا جو اچھا نہیں ہوگا۔ نہ جانے کیوں بہادر رضیہ کا دل بھی آج پیلے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ منہ سے تو کچھ نہ بولی، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود خوف کی جھلک دیکھ کر سلطان اس کے نزدیک آیا اور اپنی بیٹی کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ رضیہ، ڈرو مت، تم بہادر ہو، تم میری بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہو، اور پھر اب تو شہزادہ محمد بھی جوان ہو چکا ہے، وہ بھی تمہاری طرح ذہین اور بہادر ہے۔ تم دونوں بہن بھائی مل کر پایہ تخت کی حفاظت کرو، اور اگر خدا نہ خواستہ تم حفاظت نہ بھی کر سکے تو اس میں تمہارا کوئی دوش نہ ہوگا۔ تم دونوں بہن بھائی اپنے تئیں پوری کوشش کرنا، میں نے تمام مشکوک لوگوں کو برطرف کر دیا ہے۔ تم میری ولی عہد ہو، میری غیر موجودگی میں تم ہی دلی کی بادشاہ ہو۔ تمہیں جس پر شک ہو بے دھڑک اس پر ہاتھ ڈال دینا، لیکن یہ خیال کرنا کہ بیگم ترکان شاہ اور شہزادہ رکن الدین پر ثبوتوں کے بغیر کوئی گرفت نہ کرنا، ورنہ شہر میں فسادات اٹھ کھڑے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ تم کامیاب رہو گی۔ باپ کے لہجے کی شفقت نے رضیہ کو حوصلہ دیا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ مسکرانے لگی۔ کچھ دن بعد بھیلسان کی طرف لشکر سلطانی کے کوچ کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ شہزادی رضیہ نے نعیم کو بھی لشکر کے ساتھ جانے سے روک لیا تھا۔ ایسے حالات میں وہ چاہتی تھی کہ اس کے اپنے زیادہ سے زیادہ اس کے قریب ہوں۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اب گرو دسرت چندر اور موہنی نعیم کے گھر میں رہ رہے تھے۔ وہ تو واپس جانا چاہتے تھے، لیکن سلمہ نے موہنی کو جانے نہ دیا۔ موہنی کی شخصیت حیران کن حد تک بدل چکی تھی۔ اس نے عزت لٹ جانے اور طویل قید میں آئے روز کوڑوں کی سزا پانے کے بعد گویا نروان حاصل کر لیا تھا۔ وہ بہت کم بولتی تھی، لیکن جب بولتی تھی تو سننے والا سنتا ہی رہ جاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کی سحر انگیز چمک پیدا ہو گئی تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں بات کرتی اور گفتگو کے دوران اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے بے نیاز ہوتا۔ موہنی کی اس طبیعت نے سلمہ کا دل موہ لیا تھا۔ نعیم کے گھر میں اب دو بوڑھے اکٹھے ہو چکے تھے، گرو دسرت چندر اور علی عبداللہ، جو کبھی سادھو بسندر ہوا کرتا تھا، ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے۔ موہنی اور گرو دسرت اپنے آپ کو نعیم کے گھر میں آج بھی مہمان سمجھتے تھے۔ اب وہ جنگل میں تنہائی میں تو نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے نئے حالات سے آگاہ ہونے کے بعد اجین کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سلمہ نے موہنی کو شہزادی رضیہ سے ملوایا تو شہزادی رضیہ بھی موہنی سے بہت متاثر ہوئی۔ اب تینوں ذہین لڑکیوں کے درمیان بہت عجیب باتیں ہوتی تھی۔ موہنی نے شہزادی رضیہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، شہزادی صاحبہ، کیا آپ مقدر پر یقین رکھتی ہیں؟ شہزادی رضیہ نے چونک کر موہنی کی طرف دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کیوں نہیں، مقدر تو برحق ہے۔ خود خالق کائنات نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ کائنات کی ہر شے اس کی تقدیر کی پابند ہے، لیکن آپ جو چاہتی ہیں یا جو سمجھتی ہیں، میں اس طرح سے مقدر کو نہیں مانتی۔ کائنات کی ہر شے تو بے شک تقدیر کی پابند ہے، لیکن ہم انسان اشیاء کائنات سے بلند تر ہیں۔ ہمارے پاس دو چیزوں میں سے ایک کو چننے کا اختیار ہے، لیکن ہم اپنے اختیار میں خدا کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں جا سکتے۔ شہزادی رضیہ جیسی عالمہ فاضلہ کا جواب مکمل تھا، لیکن موہنی متاثر نہ ہوئی۔ اس نے اسی سنجیدگی کے ساتھ پھر پوچھا، شہزادی صاحبہ، خدا کے علم کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں کہ اس کا علم کتنا ہے؟ شہزادی کی بجائے سلمہ بول پڑی، وہ علیم و بصیر ہے،
ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، کائنات میں کہیں ایک پتا بھی حرکت کرتا ہے تو وہ خدا کے احاطہ علم سے باہر نہیں۔ موہنی نے کچھ ایسی نظروں سے شہزادی کی طرف دیکھا جیسے وہ سلمہ کے جواب پر شہزادی کی تائید چاہتی ہو۔ شہزادی نے تائید میں سر ہلایا اور کہا، سلمہ ٹھیک کہتی ہے، خدا علیم و بصیر ہے۔ تب موہنی نے پھر سوال کیا، اگر خدا کے پاس علم ہے تو وہ یہ بھی جانتا ہوگا کہ ہم اگلے لمحے کیا کرنے والے ہیں، وہ ہمارے مستقبل کی ایک ایک بات اور ایک ایک لمحے سے باخبر ہوگا، ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہے، شہزادی رضیہ اور سلمہ بیک وقت بولی۔ تب موہنی نے پھر کہا، اگر وہ ہمارے آنے والے لمحات سے باخبر ہیں تو یقیناً اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ ہم اچھا کرنے والے ہیں یا برا۔ یقیناً پتا ہوگا، جب وہ ہمارا آنے والا ایک ایک لمحہ جانتا ہے، جب وہ ہمارے ہر اچھے اور برے عمل سے پہلے ہی واقف ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم با اختیار ہیں؟ اگر خدا علم رکھتا ہے تو ہم با اختیار نہیں، اور اگر ہم با اختیار ہیں تو پھر خدا علم نہیں رکھتا۔ دونوں میں سے ایک بات کو ماننا پڑے گا، ہم دونوں باتوں کو بیک وقت نہیں مان سکتے۔ اگر وہ جانتا ہے کہ کل ہم برا کام کریں گے اور ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کریں گے، ایسی صورت میں ہمارے اختیار کا کیا فائدہ؟ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ اختیار نہیں، ہم اس دنیا میں مجبور محض ہیں۔ جو کچھ تقدیر کا لکھا ہوگا وہ ہمارے ساتھ ضرور پیش آئے گا۔ سلمہ موہنی کے استدلال پر ہکا بکا رہ گئی، لیکن شہزادی رضیہ کسی سوچ میں گم تھی۔ چند لمحات بعد شہزادی نے سر اٹھایا اور کہا، موہنی، اختیارات کے دائرے ہیں۔ فرض کرو ایک شخص 100 آدمیوں کا اختیار خرید لیتا ہے، یعنی وہ 100 آدمیوں کو کسی کام پر لگا کر یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ با اختیار ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے اختیار کا دائرہ ان سب کے دائروں سے بڑا ہوگا، کیونکہ 100 آدمیوں کا اختیار خریدنے والا دراصل 101 اختیارات کا مالک ہے۔ وہ شخص اپنے ماتحتوں کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، لیکن اس کے ماتحت اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں۔ مالک اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے ماتحت کیا کیا کر سکتے ہیں، لیکن ماتحت یہ نہیں جانتے کہ ان کا مالک کیا کیا کر سکتا ہے۔ فرض کرو ماتحتوں کو باغات کی رکھوالی کا کام سونپا گیا ہے، وہ چاہیں تو اچھی طرح دیکھ بھال کرے اور چاہیں تو پھلوں کی چوریاں یا ضائع ہونے دیں۔ ان کے پاس اختیار تو ہے، لیکن جو کچھ وہ کریں گے اس کا نتیجہ ان کے مالک کو پہلے سے معلوم ہے۔ خدا کا اختیار بھی اسی طرح ہے، ہم سب کے اپنے اپنے دائرے ہیں۔ ہماری فطرت میں خیر کا مادہ بھی ہے اور شر کا بھی۔ ہمارے پاس اختیار کا صرف ایک لمحہ ہوتا ہے، اور جب ہم اس لمحے میں کوئی ایک فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد نتائج پر ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ ہم زہر کو منہ میں ڈال کر موت سے بچ نہیں سکتے۔ کیا تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اب موہنی کے چہرے پر پہلی مرتبہ حیرت کی لہر دکھائی دی۔ وہ دکھوں کی ماری اپنے ساتھ ہونے والی ہر بات کو تقدیر کا کرشمہ سمجھ رہی تھی، لیکن شہزادی رضیہ نے اس کا ذہن بدلنا شروع کر دیا تھا۔ اسی طرح کی 2-4 ملاقاتوں میں موہنی کا ذہن آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گیا۔ نعیم کا گھرانہ اب ایک خوشحال گھرانہ تھا۔ اب نعیم کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ اسی طرح اس کے گھر میں 2 بزرگ تھے، ایک اس کے سرپرست علی عبداللہ اور دوسرے اس کے مہمان گرو دسرت چندر۔ دونوں بزرگ ہر روز اکٹھے ہی گھر سے نکل جاتے۔ وہ دلی شہر سے باہر مضافات میں ایک ندی کے کنارے بیٹھ کر پہروں مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہتے۔ اسی طرح ایک روز دونوں بزرگ دلی کے بازار میں سے گزر رہے تھے کہ ایک دراز قد نوجوان نے انہیں روک لیا۔ نوجوان کے چہرے پر بے پناہ حیرت تھی، وہ گرو دسرت چندر کو گھور رہا تھا۔ نوجوان کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور شک بھی۔ اس نے گرو دسرت کے بازو کو تھامتے ہوئے گرو سے سوال کیا، کیا تم وہی شخص ہو جو ایک جنگل میں اپنی بیٹی کے ہمراہ مقیم تھے؟ کیا تم وہی شخص ہو جس کی جھونپڑی میں میں اور میرا دوست آرام کے لیے رکے تھے؟ گرو دسرت کا دماغ سنسنا اٹھا۔ ملکہ دلی ترکان شاہ کے جاسوس نے اسے پہچان لیا تھا۔ اب تو گرو دسرت بھی اس اسماعیلی نوجوان کا چہرہ پہچان چکا تھا۔ یہ وہی جاسوس تھا جو بھیلسان کے راجہ کو ترکان شاہ کا خط دینے جا رہا تھا۔ گرو دسرت کے جہاندیدہ دماغ نے فوراً بھانپ لیا کہ اب حالات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ سلطان دلی میں نہیں تھا، لشکر سلطانی بھیلسان کی طرف کوچ کر چکا تھا۔ دلی کی حکومت عارضی طور پر شہزادی رضیہ کے ہاتھ میں تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی شہزادہ محمد نہایت حسن و خوبی کے ساتھ بہن کی مدد کر رہا تھا، لیکن اسماعیلیوں کے دل میں رضیہ کا کچھ خوف نہیں تھا۔ وہ دلی کی گلیوں میں دندناتے پھرتے اور جگہ جگہ لوگوں کو سلطان اور اس کی بیٹی کے خلاف بھڑکاتے۔ انہوں نے دلی کی جامع مسجد میں عورت کی حکمرانی کا مسئلہ اٹھا کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ علماء کے 2 گروہ ہو چکے تھے، ایک وہ جو رضیہ کے حمایتی تھے اور دوسرے وہ جو اسماعیلیوں کے ہم نوا تھے۔ یہی سب کچھ سوچ کر گرو دسرت نے اجنبی نوجوان کا ہاتھ جھٹکا اور اس سے مختصر جواب دیا، نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو۔ اتنا کہہ کر گرو دسرت تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ علی عبداللہ کی آنکھوں میں حیرت تھی، لیکن وہ دیر تک مڑ مڑ کر نوجوان کی طرف دیکھتا رہا، لیکن وہ خاموش تھا۔
ترکان شاہ اپنی جگہ بہت خوش تھی۔ بادشاہ کی روانگی کے ساتھ ہی اس نے اپنے کام کی رفتار بڑھا دی۔ بھیلسان کی طرف سے اسے پہلے بھی مدد کی کوئی خاص امید نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی ہندو راجا دلی پر براہ راست حملہ کرنے کا سپنا بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بھیلسان پر چڑھائی کا سن کر ترکان شاہ کو کچھ افسوس نہ ہوا، بلکہ سلطان کے چلے جانے پر وہ خوش ہو گئی، کیونکہ اب میدان خالی تھا۔ رضیہ جیسی کل کی بچی کو تو وہ خاطر ہی میں نہ لاتی تھی۔ شاہی محل کے طور اتوار ہی بدل گئے۔ ترکان شاہ اور اس کا بیٹا جان بوجھ کر رضیہ اور اس کے بھائی کو ستانے پر تل گئے۔ وہ جان بوجھ کر محل میں ایسی تقریبات منعقد کرتے جن سے رضیہ اور شہزادہ محمد کی ساکھ کو نقصان پہنچتا۔ عیاشی اور ناؤ نوشی کی محفلوں نے جلد ہی جامع مسجد دہلی تک شاہی محل کے حالات پہنچا دیے۔ شہزادہ رکن الدین تو جان بوجھ کر ہر بات میں ٹانگ اڑانے لگا تھا۔ اگر سلطان نے شہزادی کو منع نہ کیا ہوتا تو اب تک شہزادہ رکن الدین کو گرفتار کر چکی ہوتی۔ محل کی خادماؤں تک میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ ترکان شاہ کے نوکر اور غلام شہزادی رضیہ اور شہزادہ محمد کے خادموں سے بات بات پر الجھ پڑتے۔ محل میں گویا سیول نافرمانی کی تحریک چل رہی تھی۔ اور پھر ایک روز تو حد ہی ہو گئی۔ قصر سلطانی کی ایک روش پر رکن الدین نے اپنے سوتیلے بھائی شہزادہ محمد کو روک لیا۔ وہ نشے میں تھا اور بہت ہی گھٹیا زبان استعمال کر رہا تھا۔ اس نے شہزادہ محمد کو گریبان سے بھی پکڑ لیا، جس پر محمد نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور وہاں سے چلے جانا چاہا، لیکن رکن الدین تو نشے میں تھا۔ قریب تھا کہ ان کا جھگڑا بڑھ کر مار دھاڑ تک پہنچ جاتا کہ کسی نے ترکان شاہ کو خبر کر دی۔ ادھر سے ترکان شاہ آئی اور ادھر سے ہندوستان کی بادشاہ شہزادی رضیہ بھی پہنچ گئی۔ ترکان شاہ نے رضیہ کو بہت جلی کٹی سنائی، لیکن رضیہ کچھ نہ بولی۔ البتہ محل کے محافظوں نے دونوں شہزادوں کے درمیان بچ بچاؤ کروا دیا۔ یہ حالات تھے جو سلطان کے جانے کے بعد پیدا ہو گئے تھے۔ ترکان شاہ واضح بغاوت کا اعلان ابھی نہ کرا سکتی تھی، کیونکہ سلطان ابھی زندہ تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ سلطان اگر راستے میں ہی مر جائے تو وہ یہاں دلی میں فوراً بغاوت کر دے گی۔ شہر میں بلوے اور فسادات کروانے کے لیے اسماعیلی فرقے کے لوگ پوری طرح تیار تھے۔ شہزادی رضیہ کو بھی حالات کی نزاکت کا احساس تھا۔ یہی سوچ کر اس نے نعیم کو سلطان کے پیچھے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ شہزادی رضیہ نے ایک خط میں سلطنت کے تفصیلی حالات لکھ کر نعیم کے ہاتھ وہ خط اپنے باپ کی طرف بھیج دیا۔ شہزادی رضیہ بہت بے چین تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا باپ جلد از جلد واپس دلی لوٹ آئے۔ یہ شاید گرو دسرت چندر کی بدقسمتی تھی کہ اسی روز نعیم شہزادی رضیہ کا خط لے کر بھیلسان کے راستے پر روانہ ہو گیا، جس روز گرو دسرت چندر کے بارے میں ترکان شاہ کو اطلاع مل چکی تھی۔ ملکہ دلی کے جاسوس نے ترکان شاہ کو بتا دیا کہ گرو دسرت چندر کون ہے۔ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور گرو دسرت پر یہ الزام لگایا کہ اس نے انہیں کھانے کے ساتھ شراب پلا کر بہکا دیا تھا۔ ترکان شاہ نے اسے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ انعام سے بھی نوازا اور خود گرو دسرت چندر کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسی بڈھے کی وجہ سے اس کی سازش بے نقاب ہوئی تھی۔ اسی بڈھے کی وجہ سے سلطان نے رضیہ کو ان پر مسلط کیا تھا اور اسی بڈھے کی وجہ سے لشکر سلطانی نے بھیلسان پر فوج کشی کی تھی۔ سلطان نے بھیلسان پر فوج کشی کی، لیکن نہ جانے کیوں راستے میں سلطان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ شاید سلطان کو کوئی مہلک بیماری لگ گئی تھی۔ 633 ہجری بامطابق 1335 عیسوی کے سال سلطان نے بھیلسان پر فوج کشی کی، لیکن راستے میں بیمار ہو کر لوٹ آیا۔ اور پھر دہلی پہنچنے کے بعد 20 شعبان 633 ہجری بروز سوموار سلطان شمس الدین التمش نے دار فنا سے دار بقا کی طرف رحلت فرمائی۔ سلطان شمس الدین التمش کی مدت سلطنت 26 سال اور کچھ ماہ تھی۔ واللہ عالم۔